मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल क़तई ताल्लुक़ है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पिछले कई हफ्तों से आप खबर सुन रहे हैं कराची में माल बरदार ट्रक्स की हड़ताल, ट्रक डंपर्स की हड़ताल, जिसकी वजह से कराची से आमद व रफ्त भारी सामान की अप कंट्री में और वहाँ से यहाँ आना वो काफ़ी हद तक तातुल का रहा। गो कि ये हड़ताल अब से कुछ दिन पहले ख़त्म हो गई है, लेकिन आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अहम हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में माल बरदार ट्रक, ट्रॉलर, डंपर्स और टैंकर समेत हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी का सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया है और आज इस सिलसिले में बाकायदा हुक्म भी जारी किया है। ये चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने किया। आज सिंध हुकूमत, कराची पोर्ट ट्रस्ट और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट के फैसले को नकल हरकत के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और रिमार्क्स दिए कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले से मुल्क का कारोबारी निज़ाम जैम होकर रह गया है। ये बहुत ही अहम रिमार्क्स हैं जो सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए। चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार ने का कहना था कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2007 के फैसले की खिलाफ वर्जी है, जिसके मुताबिक सामान की तरसील के लिए हैवी ट्रैफिक को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिल होने और बाहर जाने की इजाज़त है। अब ये फैसला बहाल हो गया है। गोया कि कराची में ये हैवी ट्रैफिक 11 बजे से सुबह 6 बजे तक चला करेगा, और इस हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये खिलाफ वर्जी थी सुप्रीम कोर्ट की। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब नदीम अख्तर ने 31 मार्च को हुक्म दिया था कि कराची में 24 घंटे के दौरान सिर्फ नॉर्दर्न बाईपास के अलावा किसी भी इलाके में हैवी ट्रैफिक की इजाज़त नहीं होगी, जबकि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बाद गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने हैवी ट्रैफिक के लिए शहर में सिर्फ 3 रूट्स मखसूस किए थे। आज ये सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट कराची में इन माल बरदार ट्रक्स के हवाले से पहला 2007 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सिंध हाई कोर्ट ने उसके हवाले से दूसरा फैसला जारी किया। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया। इस पर बात करते हैं और उसके लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब खालिद जावेद, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में KPT को रिप्रेजेंट किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपकी पिटीशन थी, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट से कहा जिस पर आज ये फैसला आया है इस ट्रक माल बरदार ट्रक्स की हड़ताल के हवाले से और इनके जो इश्यूज हैं? सुप्रीम कोर्ट में हम ये प्ली लेकर गए हैं कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2007 में एक ऑर्डर पास किया था जिसमें ये कहा था कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हैवी व्हीकल ट्रैफिक जो है वो कराची में आ सकती है। लेकिन हाई कोर्ट ने 31 मार्च को जो ऑर्डर पास किया उसमें ये कहा कि हैवी व्हीकल गाड़ियां जो हैं, जो ट्रैफिक है वो किसी वक्त भी नहीं आ जा सकती, जिसकी वजह से तमाम तर जो गुड्स हैं वो हेल्ड अप हो गए। कराची पोर्ट ट्रस्ट में तमाम कंजेशन हो गया, वहाँ पे जगह नहीं रही कि सामान को भेजा जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तकरीबन बंद हो गया। खालिद साहब ये जरा सा समझाइए ना कि ये हम लोगों को लेमैन को नहीं पता कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो उसको सिंध हाई कोर्ट के एक जज साहब ने कैसे सुपरसीड कर दिया था? बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने केस फाइल किया कि हैवी ट्रैफिक की वजह से शहरियों के हकूक मुतासर हो रहे हैं, लिहाजा हैवी ट्रैफिक का दाखिला मुकम्मल तौर पे बंद किया जाए। हाई कोर्ट ने अपनी सवाबदीद के मुताबिक बेहतर समझा कि हैवी व्हीकल ट्रैफिक को मुकम्मल बंद कर दिया जाए, लेकिन ख्याल ये था कि ट्रांसपोर्ट के पास एक ऑल्टरनेट रूट है जिस रूट को वो इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक की बहाली को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन अमली तौर पे वो रूट जो है वो फीजिबल नहीं है। इस वजह से ये सारा मामला हुआ और ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक कर दी कि जो अल्टरनेट रूट जो बताया जा रहा है वो अल्टरनेट रूट फीजिबल नहीं है। इस वास्ते उन्होंने ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि तमाम तर नुकसानात होने लगे। हर रोज़ अरबों रुपए का नुकसान हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। पूरे मुल्क की जो गुड्स जो तरसील होती है वो सारी बंद हो गई। पूरे मुल्क में गाड़ियां जाना बंद हो गई, वहाँ से आना बंद हो गई।
جس کی وجہ سے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کرنا پڑی۔ بہت بہت شکریہ جناب خالد جاوید ہمارے ساتھ تھے، کے پی ٹی کے لائر تھے اس پورے معاملے میں۔ خبر بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ الیکشن سے 1 سال رہ گئے ہیں اور اب الیکشن کی طرف سفر جاری ہے، مگر انتخابی اصلاحات نہیں ہو سکی ہیں کہ وہ سما نہ ہو جو گزشتہ الیکشن کے موقع پہ ہوا تھا، جب دھاندلی کی صدائیں سنائی دے رہی تھی۔ لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کی قومی سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں کہیں بھی یہ شامل ہے کہ جلد از جلد انتخابی اصلاحات کے حوالے سے قانون بنایا جائے تاکہ پاکستان شفاف اور خالصتاً جمہوری الیکشن کی جانب بڑھ سکے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ 2013 کے الیکشن کے بعد تقریباً 5 سال اب ہونے والے ہیں، 5 سال مکمل ہونے والے ہیں، موجودہ حکومت کا دور اقتدار ختم ہونے والا ہے، لیکن ان 5 سال کے دوران مسلسل ہمارے کانوں میں گونج سنائی دیتی رہی، خاص طور پر تحریک انصاف کی، کہ گزشتہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی اور بھرپور دھاندلی ہوئی تھی۔ اس پورے ماحول میں 2013 کے الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں ہے، روایتی ہو یا حقیقت ہو، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے دھاندلی کے نعرے ضرور لگائے تھے۔ اس پس منظر میں اس بات کو یقینی سمجھنا چاہیے تھے کہ اگر یہ پس منظر ہے تو اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کی اولین ترجیح یہ ہو کہ مضبوط اور بھرپور انتخابی اصلاحات کا قانون لایا جائے اور انتخابی عمل کو شفاف اور فول پروف بنانے کے لیے اقدامات کیے جائے۔ یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے تھی، لیکن افسوس سد افسوس کہ یہ ایسا لگا نہیں ہے، کوئی ایسا ثبوت سامنے نہیں آیا کہ ایسا ہو رہا ہے۔ اسی لیے اب جب کہ یہ 5واں سال ہے، الیکشن کی طرف قوم اب جائے گی، آئندہ جانا ہے، ابھی تک یہ عمل مکمل نہیں ہوا ہے اور لگتا یہی ہے کہ نہ جانے کب یہ عمل مکمل ہوگا۔ اسی حوالے سے جولائی 2014 میں وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کی سربراہی میں ایک 34 رکنی انتخابی اصلاحات کمیٹی بنی تھی جس میں تمام سیاسی جماعتیں تھیں۔ کمیٹی اور اس کی سب کمیٹیز نے 2.5 سال میں 90 اجلاس کیے اور بحث و مباحثے کے بعد اس سال جنوری میں اپنی جو فائنل ریکمنڈیشنز تھی وہ پیش کی۔ اب تک انتخابی اصلاحات کا قانون پارلیمنٹ سے منظور نہیں ہو سکا ہے، گویا یہ ریکمنڈیشنز کہیں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ جناب اسحاق ڈار 1.5 مہینے پہلے تقریباً 6 اپریل کو ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور ان کا دعویٰ تھا کہ 1 ہفتے میں انتخابی اصلاحات پر کام مکمل ہو جائے گا اور بجٹ سے بہت پہلے پارلیمنٹ سے انتخابی اصلاحات کا قانون منظور کرا لیں گے۔ بجٹ کل آنے والا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آج اور کل کے درمیان میں انتخابی اصلاحات کا قانون پارلیمنٹ سے منظور نہیں ہونے جا رہا۔ آج تک قریباً 90 میٹنگز ہو چکی ہیں اس کمیٹی کی اور سب کمیٹی کی ملا کے۔ یہ کام بدھ جو آنے والا ہے اگلا ہفتہ، انشاءاللہ یہ بدھ کو کمپلیٹ ہو جائے گا اور جمعرات کو ٹینٹیٹیولی جو مین باڈی ہے پارلیمنٹری کمیٹی الیکٹورل ریفارمز وہ ملے گی اور اس میں وہ اپنا فیصلہ کرے گی۔ میں آپ کو یہ عرض کر دوں، اس جو سیشن ابھی آ رہا ہے، یہ جو رپورٹ ہے فائنل اس کمیٹی کی وہ ٹیبل ہو جائے گی دونوں ہاؤسز میں، اور اس کے ساتھ ہی جو ڈرافٹ قانون ہے، بل ہے، وہ الیکشن جنرل الیکشن لا بل 2017 بھی ٹیبل کر دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ بجٹ سے بہت پہلے یہ قانون جو ہے 1 بائی 1 پہلے نیشنل اسمبلی سے اور پھر سینٹ سے پاس کروایا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہوا ہے، بالکل نہیں ہوا ہے، اسی لیے شاید کل چیف الیکشن کمشنر جناب جسٹس سردار رضا خان کہہ رہے تھے کہ انتخابی اصلاحات میں مزید تاخیر آئندہ الیکشنز کی تیاری میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اس لیے جلدی کریں، انتخابی اصلاحات کا قانون بنائیں۔ جتنے کام الیکشن کمیشن کے قانونی طور پر ہمارے ذمہ ہیں، ان سب کا انحصار آئندہ لا ریفارمز پر ہے۔ اگر لا ریفارمز ٹھیک ٹائم پہ نہ ہوئیں تو آپ کی اور ہماری یہ تمام کوششیں جو ہیں یہ رائیگاں جائیں گی۔ حکومت سے اور تمام متعلقہ اداروں سے گزارش کروں گا، آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، کہ وہ الیکٹورل ریفارمز کو جلدی پاس کریں، اس پہ قانون کو جلدی پاس کریں تاکہ ہم اس کے مطابق ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا سکتے۔ جلدی پاس کرنا تو شاید ابھی ممکن نہ ہو، بلکہ کچھ کمپلیکیشنز، پیچیدگیاں بڑھ رہی ہیں۔ تحریک انصاف اب کہہ رہی ہے کہ جب تک آئندہ الیکشن کے لیے اس کے 5
ڈیمانڈز تسلیم نہیں ہوتے وہ اس قانون کو نہیں تسلیم کریں گے۔ اب پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کا تقرر مسلح افواج سے کیا جائے، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے، نگراں حکومت کے قیام کا طریقہ کار تبدیل کیا جائے، انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کرائی جائے، ووٹرز کے انگوٹھوں کی بائیو میٹرک تصدیق کرائی جائے۔ یہ وہ معاملات ہیں جس پہ کہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ ہوئی اور دوسرے کئی ایسے معاملات ہیں جس پہ کہ کسی صورت میں بھی آئندہ 1 سال کے اندر عمل نہیں ہو سکتا، اور یہ ایک بہت بڑی اس وقت اسٹمبلنگ بلاک ہے اس پورے معاملے میں۔ جناب عمران خان نے بھی ابھی 2-4 دن پہلے یہ بات کی ہے کہ اگر نہیں ہوا تو وہ احتجاج کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے، انتخابی اصلاحات پہ جو ان کے مطالبات ہیں انہیں تسلیم کیا جائے۔ پہلے تو ہم بعد میں سڑکوں پہ نکلے تھے جب الیکشن ہو گیا، اب ہم پہلے اگر ہم ابھی پارلیمنٹری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے ریفارمز کی الیکٹرل لاز کے اوپر، اب ہم پہلے یہ پورا زور لگائیں گے کہ نیوٹرل امپائرز کے ذریعے الیکشن یہ میچ کھیلا جائے۔ ساری پارٹیز کو ہم کوشش کریں گے ملائیں، اور ساری پارٹیز کو ہم کہیں گے کہ کم از کم پہلے رول طے کر لیں میچ کھیلنے سے پہلے کہ کیا ہم الیکٹرل پروسیس پہ ہم سب کو اعتماد ہے، کیا جو الیکشن کروا رہے ہیں امپائرز ان پہ سب کو اعتماد ہے، اور وہ پہلے کروا کے پھر الیکشن میں جائیں گے۔ اس کی مزید تفصیلات لیتے ہیں، ان مسائل کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک بار پھر جناب احمد بلال محبوب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پلدات کے۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ آپ کی اپنی معلومات کے مطابق یہ پی ٹی آئی کے نئے مطالبات، یہ تمام سچویشن، یہ تو پارلیمنٹری ڈسکشنز جو ہے وہ تو ہو چکی ہیں ساری چیزیں، اب اس میں قباحتیں کہاں ہیں؟ دیکھیے بنیادی قباحت تو یہ ہے کہ یہ مطالبات تو نئے نہیں ہیں، کہ پہلے بھی تجاویز پی ٹی آئی پیش کرتی رہی ہے اور یہ سامنے اس کمیٹی کے بھی رہے ہیں، اور بلکہ جو مسودہ قانون جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا ہے اس کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ قانون پاس نہیں ہوا ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ وہ تاخیر کا شکار ہے، تو اگرچہ اس میں جو اکثریتی پارٹی ہے اس کا قصور سب سے زیادہ ہے، لیکن پی ٹی آئی بھی تو اس کمیٹی کے اندر شامل ہے اور پارلیمان کا حصہ ہے، تو ان کی طرف سے اس پارلیمانی کمیٹی کی تجاویز کو جلد از جلد کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جس قدر پریشر کی ضرورت تھی اور جس قدر اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت تھی اسمبلی کے فلور پر، وہ نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس کو کہتے رہیں گے کہ اس کے خلاف ایجیٹیشن کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہونے والا کہ جو قانون اگر آپ پاس نہیں کریں گے اور بروقت نہیں کریں گے، مثلا الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی بھرپور رکن ہے اس پارلیمنٹری کمیٹی کی، تمام ڈیلیبریشنز میں شریک رہے ہیں، اس کو کنکلوڈ کر لیا ہے، تو اب اس کے باہر اگر کوئی مطالبات آ جائیں تو وہ تو بڑی پیچیدگی کا باعث ہے، یا یہ انکارپوریٹ ہیں یہ تمام جو ان کی تشویش جو ریزرویشنز ہیں یہ انکارپوریٹ ہیں اس لا میں جو کہ اب بن رہا ہے؟ دیکھیے لا میں تو موجود ہے، مثلا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ بھی لا میں موجود ہے، بایو میٹرک ریکگنیشن کا معاملہ بھی لا میں موجود ہے، لیکن یہ لا اگر اب پاس ہوتا ہے تو اتنا وقت نہیں ہے کہ اس لا کے مطابق پھر یہ چیزیں تیار ہو سکیں، کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو امپورٹ کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، پھر اس کو استعمال کرنے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے، پھر اس کو بڑے سکیل پہ پوری کانسٹیچوئنسی میں استعمال کرنے کے لیے ہندوستان میں 20 سال لگے تھے، ہمارے ہاں چلیں 3-4 سال میں ہو جائے گا، لیکن اب محسوس کرنا کہ اب یہ فیصلہ کریں گے اور یہ مئی جون کے اندر جو الیکشن سکیجولڈ ہے 2018 میں، اس وقت تک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز نہیں آ سکتی، بایو میٹرک مشینز نہیں آ سکتی، اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے لیے میکنزم تیار نہیں ہو سکتا، تو یہ عملی طور پہ ممکن نہیں ہے۔ یہ 3 مطالبات تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر ہم نے کافی ریسرچ کی ہے، وقت نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی فرما دیجئے کہ قانونی لحاظ سے حکومت کے پاس آخری تاریخ کیا ہے کہ وہ الیکشن کا اعلان کر دے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے سینٹ کا الیکشن کس تاریخ تک ہو جانا ہے، اور اس کے الیکشن سے پہلے آئندہ الیکشن کو نہیں کال کیا جا سکتا؟ دیکھیے یہ میرے خیال میں تو یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہو سکتی اور ارلی الیکشن نہیں ہو سکتے، اگرچہ اس کا امکان بہت کم ہے،
کیونکہ موجودہ حکومت یہ چاہے گی کہ جن اسمبلیوں کے اندر ان کی جو اکثریت یا جو تعداد موجود ہے اس کے مطابق اس کے سینیٹر الیکٹ ہو سکیں اور وہ سینٹ کی اکثریتی پارٹی بن جائے، تو مارچ میں یہ الیکشن ہونے چاہیے۔ 1 مہینہ آگے بھی ہو سکتے ہیں، 1 مہینہ پہلے بھی ہو سکتے ہیں، تو مارچ 2018 میں سینٹ کے الیکشن ہونے چاہیے۔ 1 جون 2018، 1 جون اور اس کے چند 5-6 دن آگے پیچھے ہیں باقی چاروں اسمبلیوں کے جو 5 سال کی میعاد ہے، تو 5 سال کی میعاد پوری ہونے پہ اگر آپ پہلے انہیں ڈیزالو نہیں کریں گے تو یہ اسمبلیاں خود بخود ڈیزالو ہو جائیں گی 5 سال کی مدت۔ تو یوں سمجھیں کہ جون کے پہلے ہفتے میں یہ تمام اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی اور اس کے پھر 2 مہینے کے اندر الیکشن ہوں گے۔ اگر یہ خود ڈیزالو ہو گئیں اور اگر اس سے چند دن پہلے ڈیزالو کر دیا گیا تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ تھے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں کہ آئندہ الیکشن جو ہوں گے، خیال یہی ہے آج کے حالات کے حوالے سے اگست کے آخر میں الیکشن ہوں گے، جون کے پہلے ہفتے میں الیکشن کال کرے گی حکومت، اس سے پہلے مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہوں گے، اور ابھی جو عددی سچویشن ہے صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون سینٹ کی اکثریتی پارٹی بنے گی۔ الیکشنز جب سینٹ کے الیکشن ہوں گے اس کے بعد پھر انتخابات کا، عام انتخابات کا مرحلہ آئے گا۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے، لیکن ہے انتخابی سال اور تیاری پوری ہو رہی ہے۔ آج وزیر اعظم جناب نواز شریف ساہیوال گئے، آج انہوں نے لوڈ شیڈنگ خط کے ختم ہونے کے وعدے کو تو دہرایا، مگر یہ بھی کہا، عوام کو بتایا کہ آئندہ سال سے بجلی کی نرخ بھی کم کیے جائیں گے، گویا کہ عوام اگر انہیں اور ان کی حکومت کو الیکٹ کریں گے، ان کی جماعت کو، تو وہ بجلی کے دام بھی کم کریں گے۔ ایک الیکشن کیمپین کا سما ہے جو کہ بن رہا ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف آج ساہیوال گئے، اور آج کا یہ وزٹ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ سی پیک کے تحت پہلا منصوبہ بجلی بنانے کا اس کا افتتاح کیا۔ یہ ہے ساہیوال کول پاور پلانٹ، کوئلے سے بجلی بنانے کا بھی یہ پاکستان کا پہلا کارخانہ ہے، اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے۔ یہ ہوگا کوئی 1320 میگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت رکھے گا، مگر اس کے 2 یونٹس ہوں گے اور ہر یونٹ 660 میگا واٹ بجلی بنائے گا۔ آج اس کے 1 یونٹ کا وزیر اعظم جناب نواز شریف نے افتتاح کیا۔ ساہیوال کول پاور پروجیکٹ کو قومی گرڈ سے پہلے ہی منسلک کیا جا چکا ہے۔ منصوبے کے پہلے یونٹ سے 12 مئی 2017 کو 660 میگا واٹ بجلی پہلے ہی نیشنل گرڈ میں شامل ہو گئی ہے، جبکہ مزید 660 میگا واٹ بجلی کا دوسرا پلانٹ آئندہ ماہ پیداوار شروع کر دے گا۔ اس طرح سے کل ملا کے یہ 1320 میگا واٹ بجلی ایڈ ہو جائے گی، اور یہ سب سے امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہے سی پیک کی اس وقت پاکستان کے بجلی کے مسائل کے حوالے سے۔ وزیر اعظم نے ہی اس منصوبے کا سنگ بنیاد 30 مئی 2014 کو رکھا تھا۔ اس منصوبے کو اپنی مدت سے 6 ماہ پہلے 22 ماہ میں مکمل کیا گیا ہے، اور اس نوعیت کے پاور پروجیکٹ بھارت میں 4 سال اور چین میں بھی کافی دیر سے تقریباً 2 سال میں مکمل ہوتے ہیں۔ محکمہ توانائی حکومت پنجاب کے مطابق منصوبے میں 100% غیر ملکی سرمایہ کاری کی گئی ہے، جبکہ اس سے پیدا ہونے والی بجلی 8.11 روپے فی یونٹ پڑے گی۔ گویا کہ یہ نسبتاً سستی بجلی ہوگی جو کہ پاکستان کے نیشنل گرڈ میں شامل ہوگی۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف کا آج کا یہ دورہ، اس پاور پلانٹ کا افتتاح، یقینی طور پہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ 5واں سال ہے حکومت کا، 1 سال کے بعد الیکشن ہونے ہیں اور اب حکومت کو اپنی کارکردگی دکھانی ہے۔ آج جناب وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اس پروجیکٹ کے افتتاح کو لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی جانب ان کی حکومت کی پیش قدمی سے بھی جوڑا، مگر اس الیکشن کے سال میں انہوں نے کہا کہ اگر ان کی حکومت رہی اور وہ دوبارہ ان کی پارٹی اقتدار میں آئی تو وہ بجلی کی قیمتیں بھی سستی کریں گے۔ The major objective is to also bring the tariff down. You see, tariff has already been brought down, and inshallah by the beginning of next year it will come down further. آج تو لوگ بہتان بازی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بہتان لگانا ان کا کام ہے، روز ٹی وی پہ آ کے الزام تراشی کرتے ہیں۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ یہ حکومت ہماری کوئی خدا نہ خواستہ کرپٹ ہوتی تو یہ منصوبے اس طرح سے بنتے۔ یہ مجھے ناکام کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، یہ پاکستان کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو مجھے نقصان پہنچانے کی آڑ میں جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ان کی سیاست بھی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ہمارا کام جو ہے انشاءاللہ ان کے جھوٹے الزام کو دھو ڈالے گا انشاءاللہ، بالکل
جب ہمارے کام کو لوگ دیکھیں گے، لوگ خود پہچانیں گے کہ ان میں سے نیگیٹو کون لوگ تھے، کرپٹ کون تھے، یا جنہوں نے صرف یہاں پر پاکستان کے اندر ایک دوسرے پہ بہتان تراشی کی ہے، وہ کون تھے اور کام کون کر گیا ہے۔ آج تو لوگ بہتان بازی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وقت ہو گیا نیوز بریک کا۔ اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے، جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں آج کی دوسری اہم ترین خبریں اور ان سے جڑے ہوئے تبصرے اور تجزیات کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ سندھ میں ایک ڈرامائی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ آج یہاں پر وہ معاملہ جس کا تعلق سندھ کے انسپیکٹر جنرل پولیس اے ڈی خواجہ کے حوالے سے ہے۔ حکومت سندھ آج کئی قدم آگے بڑھی اس معاملے میں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کے نئے وزیر داخلہ جناب سہیل انور سیال سے کہا گیا ہے کہ وہ سندھ پولیس کی کمان سنبھال لیں، اے ڈی خواجہ کو سائیڈ کر دے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس کا کردار انتہائی مختصر کر دیا گیا ہے اس نئی صورتحال کے نتیجے میں، اور ایک دھماکہ خیز صورتحال ہے کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ اے ڈی خواجہ جو ایک بااصول اور ایک پروفیشنل آفیسر ہیں، انہیں سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے کام کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، اور اس حوالے سے حکومت سندھ کے کی درخواست ہے اسے مسلسل سندھ ہائی کورٹ مسترد کر رہی ہے۔ لیکن اب حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ دکھائے گی کہ کیسے اس کے اختیار میں ہے کہ آئی جی سائٹ پہ بیٹھ جائے اور پولیس کی کمان جو ہے باقاعدہ ایک سیاستدان اور بیوروکریٹ سنبھال لیں، کیونکہ آج جناب سہیل انور سیال نے اس معاملے کو اوپن کر دیا۔ انہوں نے پولیس کے ڈی آئی جیز کی کانفرنس بلائی، ایک لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ بلائی، اور اس میں سندھ پولیس کے سربراہ کو نہیں بلایا گیا۔ اس طرح سے باقاعدہ حکومت سندھ نے آج طبل جنگ بجا دیا ہے، وفاق کے خلاف بھی اور ان عدالتی احکامات کے خلاف بھی۔ آپ مجھے 1861 کا قانون ہاتھ میں پکڑوا کے مجھ سے کیسے 21ویں صدی کی آپ توقعات رکھ سکتے ہیں؟ ایک پولیس آئی جی ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے میٹنگ کے ڈسکشن میں، لیکن ان کو نہیں بلایا گیا۔ اگر آپ نیچے ٹرانسفرز کرتے رہیں اور ان سے پوچھیں بھی نہیں، ان کو بتائیں بھی نہیں، تو پھر آئی جی کی جو پوزیشن ہے وہ یقیناً بڑی vulnerable ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک سینئر آفیسرز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ایز پرائیویٹ سرونٹس رادر دین پبلک سرونٹس، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشنل ہے؟ یہ لیگل ہے کہ جب چاہے ایگزیکٹو کسی کو تبدیل کر؟ جو آئی جی آتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا افسر ہوتا ہے اور اس کی لائلٹیز ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں، اس کو کام جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو پوسٹنگ اور اسائنمنٹس جو ہے وہ آنی جانی چیز ہوتی ہے۔ شاید پاکستان میں اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا۔ سندھ ملک کا یہ واحد صوبہ ہے جہاں پولیس کے سربراہ کو حکومت کے خلاف سازش کرنے کا الزام ہے، اس پر الزام ہے، اور یہ کل سندھ ہائی کورٹ میں باقاعدہ حکومت سندھ کی جانب سے کہا گیا کہ سندھ پولیس کے سربراہ اے ڈی خواجہ دراصل وفاق کے ساتھ مل کے صوبے کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں آج جناب سہیل انور سیال نے جو نئے وزیر داخلہ بنے ہیں حکومت سندھ کے، انہوں نے جو میٹنگ بلائی اس میں جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میٹنگ تھی، لیکن اس میں جان کے پولیس سربراہ کو نہیں بلایا گیا، اور یہ ایک غیر معمولی عمل تھا۔ اور اس غیر معمولی عمل میں یہ بات بہت اہم ہے کہ اس سے پہلے اے ڈی خواجہ کا یہ حکم کہ تمام پولیس کے جو سینئر آفیسرز ہیں وہ اپنا اسٹیشن چھوڑنے سے پہلے ان سے باقاعدہ اجازت لیں، اس کے حوالے سے بھی آج اس کو بھی رد کیا گیا، ان کے سب آرڈینیٹس نے اس کو رد کیا، اور اس حوالے سے اس قدم کا باقاعدہ دفاع کیا وزیر داخلہ سہیل انور سیال نے۔ وزیر داخلہ بننے کے بعد اس دور میں اپنی پریس کانفرنس میں جب انہوں نے اے ڈی خواجہ کو سے پوچھا کہ کیا اس سے پہلے وہ کبھی اسلام آباد گئے ہیں، تو ان کے ماتحت یعنی سیکرٹری داخلہ سے تحریری اجازت لے کے گئے تھے، جو آج اپنے ماتحت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیشن چھوڑنے سے پہلے ان سے اجازت لیں۔ اگر رول کو پاس کرنا ہے تو پھر آئی جی صاحب خود بتا سکتے ہیں کہ جب وہ رات کو آؤٹ آف اسٹیشن اسلام آباد گئے تو وہ آیا میرے ماتحت ہوم سیکریٹری سے پوچھ کے گئے تھے، اس کو کوئی ریٹن میں اس نے اپلیکیشن دی، اس کو ریٹن میں کوئی پرمیشن ملی جو آؤٹ آف اسٹیشن گئے۔ لیکن سیال صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ اس سے پہلے جب آئی جیز اسلام آباد جاتے تھے
تو کیا وہ تحریری درخواست دے کے تحریری اجازت لے کے جایا کرتے تھے، یا یہ کہ اس معاملے کے اندر وہ اس اصول کو وضع کر رہے ہیں؟ نئے وزیر داخلہ سہیل انور سیال نے کہا کہ عوام کے ٹیکس سے تنخواہ لینے والا اگر سندھ حکومت کے خلاف سازش کرے گا تو عوام سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ وزیر داخلہ سندھ نے ایک صحافی کے سوال پر جھنجھلا کے کہا کہ آخر ایک گریڈ 20 کے آفیسر کی انہیں بار بار کیوں وضاحت کرنی پڑ رہی ہے؟ اب ایک 20 گریڈ کا آفیسر سندھ حکومت کے خلاف اگر کوئی سازش کرے گا، اس سندھ حکومت کے خلاف جس سندھ حکومت کی بجٹ سے اس کی گاڑی میں فیول ڈلتا ہے، جس سندھ حکومت کے خلاف اگر کوئی سازش کرے گا، کوئی بھی سازش کرے گا، جس کی پے سے، جس کے عوام کی پے سے، اس کے ٹیکسز سے اس کی سیکیورٹی کی جا رہی ہے، اگر اس کے خلاف سازش کرے گا تو ڈیفینیٹلی سندھ کا عوام جو ہے اس کی سازشیں ناکام کر دے گا۔ یار بار بار ایک 20 گریڈ کے آفیسر کی مجھے وضاحت کرنی پڑ رہی ہے، یار بار بار ایک 20 گریڈ کے آفیسر کی مجھے وضاحت کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن یہ پورا منظر، یہ ماحول کبھی اس سے پہلے شاید ہی کسی صوبے میں دیکھنے میں آیا ہو، اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سندھ کے سابق انسپیکٹر جنرل پولیس اور پاکستان پولیس سروس کے انتہائی معزز ریٹائرڈ آفیسر جناب افضل علی شگری۔ بہت بہت شکریہ شگری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک عجب ماحول ہے اس صوبے کی، آپ بھی پولیس کی سربراہی کر چکے ہیں، کہ یہاں کی حکومت کہتی ہے کہ یہاں کا آئی جی جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف سازش کر رہا ہے، اور یہاں کی ہائی کورٹ کہتی ہے کہ آپ آئی جی کی حیثیت سے کام کرتے رہیں، اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں۔ کیا آپ کا انالیسس ہوگا اس پوری صورتحال میں؟ یہ آئی جی کرے تو کیا کرے؟ میرا خیال ہے بہت میں یہ لفظ استعمال کروں کہ بہت خوفناک اور بڑی ٹریجک سچویشن ہے کہ تقریباً 1 لاکھ پولیس فورس کا وہ کمانڈر ہے اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہے، جس کی پوسٹنگ اسی حکومت نے کی ہے۔ آج اگر یہ کہا جائے کہ وہ سازش کر رہا ہے تو یہ شاید مناسب بیان نہیں ہے، بلکہ سیاستدان جب یہ بیان دیتا ہے تو وہ پھر اس سارے معاملے کو پولیٹیسائز کر رہا ہے، جو کہ بنیادی طور پہ ایک انتظامی معاملہ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ عدالت کے سامنے ہے، اور عدالت میں ساری پارٹیز کا، جس میں آئی جی صاحب کا بھی اور حکومت سندھ کا بھی موقف سامنے ان کے بیان ہوا ہے، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ اگلے ہفتے شاید اس پر فیصلہ ہوگا۔ اور جب عدالت فیصلہ کرے گی تو اصولوں پہ کرے گی، اور جب اصولوں پہ فیصلہ ہوگا تو وہ آئندہ کے لیے اس قسم کی پرابلمز یا اس قسم کی کمپلیکیشن سامنے پیش نہیں۔ اچھا شگری صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو رولز آف بزنس ہیں، جو متعلقہ اس حوالے سے قوانین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ آج ہوا کہ صوبائی وزیر داخلہ صاحب نے ایسا لگا کہ ایفیکٹولی پولیس کی کمانڈ سنبھال لی ہے۔ آج انہوں نے پولیس کے سینئر آفیسرز کو بلایا اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی جو بھی کمانڈ تھی یا جو اپنے آرڈرز تھے، انسٹرکشنز تھی، وہ جاری کر دی، اور آئی جی پولیس کو نہیں بلایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اختیار میں ہے کیونکہ یہ پورا محکمہ ان کی وزارت کے ماتحت چلتا ہے، اور یہ اقدامات وہ قانونی طور پہ حق بجانب ہیں کہ وہ اب عملاً پولیس کی کمان سنبھال لیں۔ میرا خیال ہے یہ تو دوسرے کی اگر ڈیوٹی یہ خود سنبھال لیں وہ بھی مناسب نہیں ہے، اور صرف وہ رولز کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے گی، اور اس سے پھر پولیس کے اندر ایک ڈویژن پیدا ہوگی، اس پہ ایک گروپنگ پیدا ہوگی، اور نقصان کس کو ہوگا؟ عوام الناس کو ہوگا۔ میرا خیال ہے اس چیز پہ نہایت کیئرفل ہونا چاہیے۔ جو یہ صورتحال ہے یہ بالکل کسی طرح بھی سندھ کے لیے اور سندھ کے امن و امہ کے لیے بالکل نامناسب ہے، اور میرا خیال ہے اس کی ذمہ داری جب اس قسم کی ہر کام ہوں گے تو اس کی ذمہ داری پھر حکومت سندھ کو ہی بھگتنا پڑے گی۔ اچھا، اس میں بہرحال اختیار تو حکومت سندھ کے پاس ہے، چاہے اس نے پچھلے 9 سال میں 11 آئی جی بدلے ہوں اور 14 کل ملا کے آئی جیز یہاں پہ پولیس کے سربراہ رہے ہوں، لیکن بہرحال اختیار تو ہے کہ پولیس کی سربراہی کون کرے، یہ حکومت کا ایک اختیار بہرحال ہے۔ نہیں، آپ کے جو مروجہ طریقہ کار یہ ہے جو ٹھیک ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے وہ قانون کو 2002 کا قانون کو ختم کر دیا، اور جس میں وہ 3 سال کا جو ایک ٹینیور تھا اس کو سینکٹیڈی دی گئی تھی، وہ ختم کر دیا۔ جب وہ قانون تھا تب بھی اس کو وائلیٹ کیا جا رہا تھا۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید مناسب نہیں ہے. طریقہ کار ہمیشہ یہ رہا ہے کہ آپ کو کم سے کم 2 سے 3 برس آپ کو اپنی جگہ پہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ پراپرلی اور صحیح طریقے پہ کام کر سکے. ہمارے یہاں جو مصیبت اس ملک کے اندر یہ ہے کہ جو سیاسی کلچر یہ بن گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں سرکاری ملازم کو ذاتی ملازم سمجھتے ہیں. یہ ذاتی ملازم نہیں ہیں, یہ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں اور یہ جواب دہ ہیں حکومت کو ایک سٹرکچر میں, ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے اندر. اور اب یہ صورتحال کیونکہ عدالت پہ ہے, سب جوڈس ہے, مجھے یقین ہے کہ عدالت ان ساری چیزوں کو دیکھ کے وہ اصول وضع کرے گی کہ جس کو بہرحال اس حکومت کو اور میرا خیال ہے باقی ملک میں بھی فالو کرنا پڑے گا. ریسنٹلی حکومت پنجاب کے بھی خلاف چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے اسی قسم کے معاملات کے اندر جو ٹیمپریری آئی جی لگائے ہوئے ہیں اس سوال کے اوپر اسی قسم کے کچھ احکامات دیے ہیں کہ قانون اور جو ضوابط ہے اس کی پابندی کی جائے. تو اگر آپ نے پاکستان میں پولیس کو فعال کرنا ہے تو یہ تو کرنا ہوگا آپ کو. بہت بہت شکریہ جناب افضل علی شگری جو کہ سندھ کے ہی سابق انسپیکٹر جنرل پولیس تھے. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ آج پھر سپریم کورٹ پہ سماعت جاری تھی. جناب عمران خان تحریک انصاف کے حوالے سے جو الزامات ہیں, عمران خان کی آف شور کمپنی بنی گالا کا ان کا گھر اور پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ ہے. 2 سوالات بہت زیادہ ہیں جس پر کہ سب سے زیادہ زور ہے اور انہی کا جواب, ٹھوس جواب جو ہے وہ جناب عمران خان کی جانب سے آنا ہے. وہ سوالات کیا ہیں اور سچویشن کیا ہے آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. بھرپور سماعت جاری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کے خلاف اور خاص طور پہ اس کورٹ میں اب زیادہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان آف شور کمپنیز کا اور اس کے علاوہ وہ فورن فنڈنگ جو کہ کلیکٹ کی پی ٹی آئی نے باہر. مگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اس وقت پاکستان کی سیاست کی توجہ جو مرکوز ہے وہ اس منی ٹریل پر ہے جس کا تعلق جناب عمران خان سے ہے. چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کی سربراہی میں جسٹس فیصل عرب, جسٹس عمر عطا بدیال پر مشتمل سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے آج عمران خان کے وکیل نعیم بخاری سے کئی مواقع پر منی ٹریل پر کئی اہم سوالات پوچھے. اب یہ سماعت 30 تاریخ کو ہوگی, اس سے پہلے یہ روزانہ سماعت ہو رہی تھی. چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے سماعت کے دوران الیکشن کمیشن سے غیر ملکی فنڈنگ کیس کا تمام ریکارڈ جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے متعلق تحریک انصاف کی درخواست پر فیصلے کا ریکارڈ بھی طلب کیا. آج کی سماعت کے دوران چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کے ریمارکس تھے سچائی کی تہ تک پہنچنے کے لیے کوئی ریکارڈ منگانا پڑا, انکوائری کرنی پڑی تو کروائیں گے. عمران خان پر الزام ہے کہ وہ نیازی سروسز کو چھپا کر صادق و امین نہیں رہے. قانونی مواد سے ثابت کریں کہ کس قانون کے تحت نیازی سروسز کو ظاہر کرنا قانونی تقاضا نہیں تھا. کل تک ہمیں بتائیں کہ کس قانون کے تحت نیازی سروسز کو ظاہر کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا. کیا جمامہ کی طرف سے عمران خان کو جائیداد تحفہ کرنے کی کوئی دستاویز موجود ہے؟ عمران خان کے وکیل جناب نعیم بخاری کا کہنا تھا عمران خان 1981 سے ٹیکس گوشوارے جمع کرا رہے ہیں, ریکارڈ موجود ہے. لنڈن فلیٹ غیر ملکی آمدنی سے خریدا گیا تھا, گوشوارے میں ظاہر کرنا ضروری نہیں تھا. لنڈن فلیٹ 14 اپریل 2003 کو 9,06,000 پاؤنڈ میں فروخت کیا گیا. نیازی سروسز فلیٹ خریدنے کے لیے بنائی گئی, اس کے تحت کوئی اور اثاثہ نہیں تھا. عمران خان نے بنی گالا اراضی 2002 میں 4 کروڑ 35 لاکھ روپے میں خریدی. جسٹس فیصل عرب نے اس موقع پہ کہا کہ جمائمہ کی ادا شدہ رقم جمع کرے تو کل رقم 4 کروڑ 35 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے. بنی گالا اراضی خریدنے کے بعد بھی جمائمہ کی طرف سے رقم آتی رہی ہے. لندن سے رقم آنے اور یہاں زمین کی ادائیگیوں کی تاریخ میں تضاد ہے. ریکارڈ کے مطابق عمران خان فلیٹ کا کرایہ 2004 تک وصول کرتے رہے. راشد خان کو منتقل کی گئی رقم سے متعلق جمائمہ کے بینک ٹرانزیکشنز پیش نہیں کیے گئے. جسٹس عطا بدیال نے کہا کہ ثابت کرے کہ نیازی سروسز کا لنڈن فلیٹ کے علاوہ کوئی اور اثاثہ نہیں تھا. کیا کوئی دستاویز ہے جو نیازی سروسز کی ٹیکس تفصیلات فراہم کرے؟ پوری صورتحال پر, آج کے اس ماحول پر اور ان سوالات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نعیم الحق
جو اب چیف آف اسٹاف ہیں جناب عمران خان کے. بہت بہت شکریہ نعیم الحق صاحب. آپ خود بھی فالو کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں جو سماعت ہو رہی ہے. ایک بڑا موضوع ہے جو بار بار سامنے آ رہا ہے کہ نیازی سروسز لمیٹڈ جو آف شور کمپنی تھی عمران خان صاحب نے بنائی، ان کے کسی بھی ٹیکس ریٹرن میں اس کو ظاہر نہیں کیا گیا. اور جیسے کہ آج عدالت میں بھی آپ نے سنا، یہ پاکستانی قوانین کے لحاظ سے ان پہ لازم تھا کہ اگر وہ آف شور کمپنی ہے ان کی تو وہ اپنے ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر کریں. دیکھیں، آج سپریم کورٹ نے بہت سارے سوالات کیے ہیں اور ان میں سے اکثر سوالات کے جواب تیار ہیں، اور منگل کے روز تمام سوالات کے جواب ہم نے کچھ عمران خان صاحب کے جو اکاؤنٹنٹ ہیں انگلستان میں ان سے منگائے ہیں. مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کیونکہ سن 82-83 میں انگلستان میں عمران خان کا بینک مینیجر تھا اور نیازی سروسز لمیٹڈ میرے سامنے بنائی گئی تھی. نیازی سروسز لمیٹڈ نے زندگی میں صرف اپنی جو لائف تھی، صرف ایک وہ جو فلیٹ تھا عمران خان کا جو بعد میں بک گیا وہ خریدا تھا. اس کے علاوہ نیازی سروسز میں کچھ نہیں تھا. نیازی سروسز کا ایک مقدمہ چل رہا تھا عمران خان کے فلیٹ کے ایک کرایہ دار سے، جو جب عمران خان صاحب نے فلیٹ بیچ دیا تو مقدمہ کئی سال تک چلتا رہا. اس وجہ سے اس کا اکاؤنٹ کھلا تھا. مگر اب سب ایک ایک چیز، اور انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے منگل کو تمام جوابات سبھی تیار ہو گئے. میں ابھی انہیں کو ریویو کر رہا تھا، ایک دو رہ گئے ہیں. ہم تمام جواب، اور عمران خان کا جہاں تک سوال ہے، آپ جانتے ہیں کہ عمران کہ پاکستان کی سیاست میں ان کا نام کم از کم پیسے کے حوالے سے جو ہے وہ مکمل طور پر دیانتداری کا نام ہے. کوئی ان پر حرف نہیں اٹھا سکتا. اور یہ تمام پیسوں جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ عمران خان کی اپنی کمائی تھی. انگلستان میں کرکٹ کھیل کے انہوں نے جو کمائی تھی، وہ کئی سال تک انگلستان میں کرکٹ کھیلتے رہے، وہیں پہ ٹیکس لیتے رہے، وہیں سے انہوں نے ایک فلیٹ خریدا، وہیں پہ بیچ دیا تھا، اور ایک پیسہ عمران خان واپس لے کے آئے. تمام چیزیں موجود ہیں. نعیم الحق صاحب، اس کا کیونکہ موازنہ بھی ہو رہا ہے ان معاملات کا جن کا تعلق پاناما کیس کے فیصلے اور پھر جے آئی ٹی کے حوالے سے ہے، اس میں ایک بڑی اہم بات ہے جو بار بار پوچھی جا رہی ہے جناب نواز شریف کے اہل خانہ سے کہ وہ منی ٹریل دیں، وہ بینکوں کے سٹیٹمنٹس دیں، وہ ٹرانزیکشنز بتائیں. بینگ اے بینکر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی کلیدی اہمیت ہے کہ پراپر بینک سٹیٹمنٹس آئیں اور وہ پھر اس منی ٹریل کو ثابت کریں. اور یہی ایک بہت اہم سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے. میں آپ کو وہ سوال سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ اپنا رد عمل دیں تاکہ اس پہ ہم اسپیسیفک بات کر سکیں اور آپ کا بھرپور موقف ہمیں مل سکے. یہ سوال پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جناب طلال چودھری پوچھ رہے ہیں. آپ سے کہا تھا بینک سٹیٹمنٹ چاہیے، کہاں ہے بنی غالہ کا وہ حساب جس میں آپ نے بتایا ہو کہ آپ کا اکاؤنٹ، جمائمہ خان کا اکاؤنٹ، اس منی ٹریل میں نہ جمائمہ خان کا اکاؤنٹ ہے نہ خان صاحب آپ کا اکاؤنٹ ہے. آپ نے تو ایک نئی کہانی بتا دی کہ میں نے ادھار مانگے پیسے جمائمہ خان سے، اس نے دیے راشد خان کو، راشد خان نے دیے صبا خان کو، صبا خان نے دیے عمران خان کو، عمران خان نے پھر دیے راشد خان کو، راشد خان نے وہ امریکہ بھیجے، وہاں پھر جمائمہ گئی، پھر وہ جمائمہ کا کوئی اکاؤنٹ نہیں اور وہ پیسے اس کو چلے گئے. اس میں نہ جمائمہ خان کا اکاؤنٹ ہے نہ اس میں عمران خان تمہارا اکاؤنٹ ہے. وہ پیسے جو فلیٹ بیچ کر تم نے اس کو دیے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہی بات سپریم کورٹ میں بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ بینک سٹیٹمنٹس لائیں جس سے کہ یہ تمام جو ہر چیز سامنے آ رہی ہے. منگل کے روز سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہے اور تمام سوالوں کے جوابات مل جائیں گے. مسلم لیگ نون کا تو اب یہ روزانہ کا معمول ہو گیا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف باتیں اس لیے کریں کیونکہ وہ خود ان کے اقتدار کی کشتی ڈوب رہی ہے. یہ جو طلال ابھی بات کر رہے تھے، میرا خیال ہے انہوں نے کوئی کاغذات دیکھے ہی نہیں. میں 40 سال میں نے بینکنگ کی ہے، مجھے پورا علم ہے عمران خان کی منی ٹریل موجود ہے، مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ جاتی عمرہ کا گھر خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے تھے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ میاں شریف جب باہر پہلی فیکٹری بنانے گئے تھے وہ پیسے کہاں سے لے کر گئے تھے. یہ کہتے ہیں ہماری 3 نسلوں کی ہم نے حساب دے دیا، انہوں نے تو ایک نسل کا حساب نہیں دیا. یہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں. اور نواز شریف کی ساری کمائی ان کے دور اقتدار ہے، اس پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو گویا کہ یہ بینک سٹیٹمنٹس اور تمام چیزیں، نعیم الحق صاحب، یہ بینک سٹیٹمنٹس اور یہ تمام چیزیں جو اس سوال میں بار بار آ رہی ہیں کہ
کنیکٹ کر دیں تمام بینک سٹیٹمنٹس اور یہ پوری ٹریل جو ہے وہ ایفیکٹولی بن جائے. یہ ٹیوزڈے کو سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف پیش کرنے جا رہی ہے. سب ہو جائے گا, سب, یہ کوئی چیز چھپانے کی ہے ہی نہیں, ہر چیز موجود ہے. جو سوالات کیے ہیں ان کے جواب منگل کو سپریم کورٹ کو مل جائیں گے. گویا یہی دو معاملات ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں نیازی سروسز کا کبھی ذکر نہیں کیا. دوسرا, سپریم کورٹ نے ایک اور بات کہی ہے کہ یہ آپ ثابت کریں کہ اس میں سوائے اس لنڈن فلیٹ کے کوئی اور ٹرانزیکشن نہیں ہوئی ہے نیازی سروسز میں, یہ آپ کو کرنا ہے. اور ایک یہ منی ٹریل دینی ہے. ہاں بالکل. اس میں لندن کے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں نیازی سروسز کے, ان کا لیٹر غالباً ابھی آ جائے گا آدھے گھنٹے میں, 1 گھنٹے میں. ہر چیز موجود ہے, ہر چیز آبزرو ریکارڈ ہے. آپ بھی جانتے ہیں عمران خان کو 30 سال سے قومی ہیرو ہیں. عمران خان پر کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دشمن بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے. اس وقت نون والے اس سے انگلی اٹھا رہے ہیں کہ ان کے اقتدار کی کرسی ڈوب رہی ہے عمران خان کے کیس کی وجہ سے. اچھا, اس میں نہیں صاحب, اس میں ایک اور چیز جو ہے, یہ جو راشد خان صاحب کا معاملہ ہے, ان کے 2 اسٹیٹمنٹ سامنے ہیں. کورٹ میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے کہ ان میں ڈسپیرٹی ہے. ایک پہلے والے اسٹیٹمنٹ میں کوئی اور تفصیلات ہیں, دوسرے میں کوئی اور تفصیلات ہیں, اور وہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہی ہیں. راشد خان صاحب کے معاملے کے حوالے سے راشد خان وہ ہم نے ایکسپلین کر دیا, اس کا جواب تیار ہو گیا تھا. اس میں صرف فرق یہ ہے کہ جب پاؤنڈ ٹرانسفر ہوئے تھے تو جو روپے کے مقابلے میں اس کی قیمت ایک دفعہ کچھ اور تھی, دوسری دفعہ کچھ اور ہے. یہ بات ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی, جس سے یہ سوال اٹھا تھا, مگر اس کا جواب تیار ہو چکا ہے. وہ بھی منگل کو داخل کر دیا جائے گا. اور یہ جو مسلم لیگ نون ان کو ہم پلہ قرار دے رہی ہے قطری شہزادے سے, وہ کس طرح سے ڈینائی کریں گے آپ, یا وہ کیوں بات درست نہیں ہے کہ یہ عمران خان کے قطری شہزادے نہیں ہیں راشد خان؟ نہیں, یہ جو راشد خان ہے یہ تو میرے بھی بچپن کے دوست ہیں, بڑے سینئر بینکر ہیں. حبیب بینک میں یہ نمبر 2 تھے, فیصل بینک کے صدر تھے, اور یہ بڑے سینئر بینکار ہیں. کیونکہ عمران خان کی ملک میں غیر موجودگی کی وجہ سے رقومات ان کے ذریعے اس وقت منتقل کی گئیں جب وہ زمین خریدی جا رہی تھی. میں تو ان کو بچپن سے جانتا ہوں, اور اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا, جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کو, کہ وہ اتنا بوکھلا چکے ہیں کہ وہ طرح طرح کے الزامات جو ہیں وہ عمران خان پہ لگا رہے ہیں. مگر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اس کے نتیجے میں یہ ان کے منہ بند ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ جناب نعیم الحق, چیف آف سٹاف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کے ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں امریکی سعودی فوجی اتحاد اور اس میں پاکستان کی شمولیت ہے. پاکستان کے سابق چیف آف آرمی سٹاف کے ہاتھوں میں اس کی کمان, اور اس کا ایران مخالف ایجنڈا پاکستان کے لیے مشکل مرحلہ ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سعودی عرب نے خود اپنی سربراہی میں 40 ملکی اسلامی فوجی اتحاد کی تشکیل کا اعلان 2015 میں کیا تھا, لیکن اب اس کی تشکیل کے مقاصد زیادہ واضح نظر آ رہے ہیں. اس کے مقاصد بہت اچھی طرح سے واضح نہیں تھے, لیکن پچھلے ہفتے ریاض میں 55 ملکی عرب اور امریکہ اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی. یہ ایک بڑا غیر معمولی اجتماع تھا کیونکہ اس کی سربراہی امریکہ کر رہا تھا, سعودی عرب اس میں موجود تھا, اور اس میں ایران مخالف بیانات دیے گئے, اور بڑے کلیئرٹی سے یہ بات سامنے آئی کہ اس پوری جو انیشیٹو ہے اس کا بڑا فوکس وہ معاملات ہیں جن کا تعلق ایران سے ہے. امریکہ عرب اسلامی کانفرنس کے دوران اپنے خطاب میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ, سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے جس انداز سے ایران کے حوالے سے بات کی, اور ظاہر ہے کہ ایران پر سخت تنقید کی, دہشت گردی کا اسے منبع قرار دیا, اور یہ اس وقت ہو رہا تھا جب وہاں پہ وزیر اعظم جناب نواز شریف بھی موجود تھے, پاکستان کے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف بھی موجود تھے, اور جنرل راحیل شریف ہی ہیں جو اس فوجی اتحاد کے کمانڈر ہے. یہ پاکستان کے لیے بہت مشکل گھڑی تھی. ایران 1979 میں خمینی کے انقلاب کے بعد سے دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے. خمینی کے انقلاب سے پہلے دہشت گردی اور انتہا پسندی ہمارا مسئلہ نہیں تھی. From Lebanon to Iraq, لبنان سے عراق اور یمن تک ایران دہشت گردوں, انتہا پسندوں اور تباہی و بے امنی پھیلانے والے ملیشیا گروپس کو ٹریننگ اور فنڈز دے رہا ہے, انہیں اسلحہ فراہم کر رہا ہے. ایران کئی دہائیوں سے فرقہ وارانہ تنازعات اور دہشت گردی کی آگ کو ہوا دے رہا ہے. fuel the fires of sectarian conflict and terror.
پاکستان کسی صورت میں بھی ان خیالات کا نہ حامی ہو سکتا ہے، نہ ہمنوا ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی قسم کی کسی کاوش کا حصہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے پاکستان میں اس حوالے سے بھرپور تحفظات سامنے آ رہے ہیں۔ کل اسلام آباد میں خلیجی ممالک اور ایران سے پاکستان کے تعلقات پر ایک سیمینار بھی ہوا، جس میں پولیٹیکل اور ملٹری اسپیشلسٹ موجود تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ امریکی حمایت سے بننے والا عرب ممالک کا فوجی اتحاد کامیاب نہیں ہو سکے گا، جبکہ پاکستان کی اس اتحاد میں شمولیت پاکستان کے مسائل میں اضافہ کر دے گی۔ غیر سرکاری ادارے سینٹر فار گلوبل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے تحت سیمینار میں سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی سربراہی میں خلیج میں بننے والا فوجی اتحاد کامیاب نہیں ہوگا۔ دوسرے ملک کی فوج پر کمانڈر لا کر بٹھانا صحرا میں درخت لگانے کے برابر ہوتا ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام نے کہا کہ پاکستان کو ایران اور عرب ممالک کے ساتھ تعلقات میں توازن پیدا کرنا ہوگا۔ سابق سیکرٹری خارجہ اکرم ذکی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو مسائل سے بچنے کے لیے اسلامی فوجی اتحاد سے علیحدہ ہونا ہوگا۔ تہذیبوں کے تصادم کا نظریہ تبدیل کر کے اسلامی تہذیبوں کا تصادم کر دیا گیا ہے۔ اسلامی دنیا میں اتنے مسلح گروہ سرگرم ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ کون کس سے لڑ رہا ہے۔ سابق ایمبیسڈر خالد عزیز بابر کا کہنا تھا کہ کسی بھی متنازع اتحاد میں شمولیت سے پاکستان خود مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی سے بچنے کے لیے اپنی سرحدوں پر باڑ لگانی چاہیے۔ یاد رہے پاکستان شروع سے اس اتحاد میں شمولیت کے حوالے سے مخمصے کا شکار رہا ہے۔ سرکاری طور پر اس میں شمولیت کی واضح تصدیق نہیں کی گئی، لیکن پچھلے مہینے جب سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل رحیل شریف کو حکومت پاکستان نے اور جی ایچ کیو نے اس حوالے سے این او سی جاری کر دیا اور انہوں نے سعودی عرب جا کے اس اتحاد کی کمان سنبھال لی، لیکن 3 روز قبل جو یہ کانفرنس ہوئی ہے امریکہ عرب اسلامی سربراہی کانفرنس، جس میں وزیر اعظم بھی شریک تھے، اس میں جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس میں دستخط کیے گئے ہیں، جس میں ایران کو دہشت گردی کا حامی قرار دیا گیا ہے، اور اس مشترکہ اعلامیہ کے جو لوگ جنہوں نے اس میں دستخط کی ہے اس میں پاکستان شامل ہے۔ اسی اتحاد کے حوالے سے سابق سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے پچھلے مہینے کہا تھا پاکستان مسلم ممالک کے تنازعات میں فریق نہ بننے کی پالیسی پہ کاربند ہے۔ مسلم فوجی اتحاد دہشت گردی کے خلاف ہے، کسی ملک کے خلاف نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بھی گزشتہ ماہ پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ اتحاد کے حوالے سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے، لیکن وہ اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، اس کے مینڈیٹ کے حوالے سے بھی بات نہیں کی جا رہی۔ پاکستان میں اب اس معاملے پر خاموشی ہے، اور جناب خواجہ محمد آصف کے پاس اب شاید الفاظ نہیں ہیں کہ وہ اس اتحاد کے بارے میں کیا بریف کرے پارلیمنٹ کو، قوم کو کیا بتائیں۔ جب این او سی بالکل یہ خد و خال سامنے آئیں گے تو میں بالکل ہاؤس میں حاضر ہوگا، آپ حکم فرمائیں، میں آ کے اس کے خد و خال جو ہیں، اس کے مختلف کانٹورز جو ہوں گے وہ بیان کروں گا کہ یہ الائنس جو ہے اس کے کیا کانٹورز ہیں، اس کے کیا مقاصد ہیں، اس کے ٹرمز آف انگیجمنٹ کیا ہیں، ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں، اور جب جنرل رحیل کو این او سی دیا جائے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہاؤس کے اس میں لے کے آؤں گا، نالج میں لے کے آؤں گا۔ بالکل قطعی طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہاؤس کو جو ہے وہ بغیر انفارمیشن کے بائی پاس قطعی طور پہ نہیں کیا جائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہاؤس کو پارلیمنٹ کو بائی پاس کر دیا گیا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ممتاز سینئر سفارتکار جناب اشرف جہانگیر قاضی۔ بہت بہت شکریہ قائد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کتنا بڑا چیلنج ہے ہماری فورن پالیسی کے لیے، ہماری کنٹری کے لیے، یہ جو سعودی عرب میں ایک اتحاد، فوجی اتحاد تشکیل دیا جا رہا ہے، اور جس میں ابھی ڈونلڈ ٹرمپ بھی گئے تھے، اور وہ فوجی اتحاد کا مرکز و منبع اور اس کا چیلنج جو ہے وہ کہتے ہیں ایران ہے، اور اس کی جو فوجی ہے، جو فوجی اتحاد ہے، اس کی سربراہی راحیل شریف صاحب کے پاس ہے۔ پاکستان کی فوج بھی وہاں جا رہی ہے، ایک بریگیڈ، اور یہ پورے معاملے میں پاکستان کے ہاتھ میں اس فوجی اتحاد کی قیادت اور یہ تمام معاملات کتنا بڑا چیلنج ہے؟ السلام علیکم خان صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے پروگرام پہ مجھے مدعو کیا، اور یہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ ضرور بہت بڑا چیلنج ہے۔ ابھی تک کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ یہ جو عرب نیٹو کا سوال کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں، اور یہ جو ٹیرر کے خلاف جو ملٹری الائنس ہے جس پہ کمانڈ انہوں نے پاکستان کو دیا ہے، کیا یہ ایک ہی چیز ہے یا عرب نیٹو اور چیز ہے؟ کیونکہ عرب نیٹو تو لگتا ہے کہ مخصوص ہے عرب ممالک کے لیے، لیکن اگر یہ دونوں ایک چیز ہے اور اس کو یا عرب نیٹو کے نام سے آپ بلائیں یا ملٹری الائنس اگینسٹ ٹیرر،
جس طرح بھی آپ دیں، پاکستان کی شمولیت جو ہے وہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی پالیسی تو کافی واضح ہے کہ پاکستان وجود میں آیا ہے اسلام کے لیے، اسلام کے جو تقاضے ہیں، جو اصول ہیں، اس پہ یہ ہمارا ملک مبنی ہے۔ اور ایک میجر پرنسپل آف پالیسی یہ ہے کہ مسلمان برادر ممالک جو ہیں ان کے درمیان اگر کوئی ایسی کہ ڈسپیوٹ ہو جائے یا کوئی ایسی کشیدگی ہو تو پاکستان کی کوشش ہوگی کہ وہ دور ہو جائے، وہ اس کو دفع کریں یہ جو اختلافات ہیں، نہ کہ ایک مسلمان بھائی کے ساتھ دیں دوسرے مسلمان بھائی ملک کے خلاف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہر لحاظ سے ایک منفی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کی یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، پچھلی کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ویزیبلی سعودی عرب کے ساتھ ہیں اور ویزیبلی ہمارا ایران کے ساتھ فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ پچھلے 2-3-4 سال کی بات نہیں ہے، اگر آپ پچھلے 10-20 سال کو دیکھیں۔ اس کو واضح کروں، آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کسی ایک مسلمان ملک کے ساتھ دوسرے کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ضرور صحیح ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بڑے بہت قریبی تعلقات ہیں، اور وہ دین پر مبنی ہے، ثقافت پر مبنی ہے، حجاز پر مبنی ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور سعودی حکومت نے پاکستان کی بڑی مدد بھی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے بالکل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان بالکل اپنے اصول سے ہٹ کر کسی ایک مسلمان ملک بشمول سعودی عرب کے حق میں وہ ایک موقف لیں دوسرے مسلمان ملک کے خلاف۔ اور ایران جو ہے وہ پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے عوام اور ایران کے جو عوام ہیں ان کے درمیان ہزاروں سال کے تعلقات ہیں، بہت گہرے تعلقات ہیں۔ یہ صحیح ہے، ان کے ساتھ کچھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ دشمنی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جب ٹیررزم کے خلاف آپ الائنس قائد صاحب جو آپ فرما رہے ہیں، اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر کنٹری اپنی پریفرنس دیکھتا ہے، اپنی پالیسی کے لحاظ سے کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی سعودی عرب نے پاکستان کی کشمیر کے معاملے پہ کوئی اس پوزیشن کی حمایت نہیں کی ہے، یا کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے بارے میں کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے، نہ ہی بھارت کے بارے میں کبھی بھی ان کی کوئی ایک ایسی پوزیشن رہی ہے۔ تو ہر ملک اپنے لحاظ سے کرتا ہے، اپنی پالیسی کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے آپ کے خیال میں ضروری ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو کسی صورت سے آف بیلنس نہ ہونے دیں۔ اب دیکھیں، جہاں تک کشمیر کا سوال ہے، ایران نے تو بڑی مدد کی ہے اور بڑی سپورٹ دی ہے پاکستان کے موقف کو، اور اسی طرح OIC نے، جس کے لیڈر ملک سعودی عرب سمجھا جاتا ہے، انہوں نے کشمیر کے اصولی طور پہ انہوں نے بھی حمایت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ جو فرما رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے کہ اس حد تک انہوں نے ہماری حمایت نہیں کی، ان کے تعلقات ہندوستان کے اوپر کوئی منفی اثر نہیں پڑا ہے ہندوستان کے کشمیر پالیسی کی وجہ سے۔ تو لیکن یہ تو اس کے بڑے وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفاد کو دیکھ کر پالیسی بناتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو وہ اس حد تک ڈیولپ نہیں کیا جہاں تک ہمیں 70 سال میں کرنا چاہیے تھا، اور اب بھی پاکستان کو گلف میں وہ صدیق اور مسکین اور رفیق کے نام سے بلایا جاتا ہے، جیسے غریب جو مجبور ملک ہوں اس سے ہمیں دیکھتے ہیں، ان نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ لیول پہ تو ٹھیک ہے، وہ بڑی باتیں ہوتی ہیں اچھی، لیکن دراصل پاکستان کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا کچکول ہمیشہ آگے ہے، اور ہمارا جو ڈپلومیسی ہے وہ کچکول کی ڈپلومیسی ہے۔ تو کچکول کی ڈپلومیسی کبھی آپ کو پیسے مل سکتے ہیں، عزت نہیں مل سکتی ہے۔
بہت بہت زبردست بات کی ہے ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی ہمارے ساتھ تھے. بیگرز آر ناٹ چوزرز. بہت سخت اس وقت امتحان ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا. اس حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت نے بہت ہی احسن قدم اٹھایا ہے. بہت ہی تحسین کی ضرورت ہے. جعلی ڈاکٹرز کے خلاف, ایسے کلینکس کے خلاف جہاں پہ جعلی ڈاکٹر کام کرتے ہیں, یا ایسے لوگ جو غیر تربیت یافتہ ہیں وہ پیرامیڈکس کے طور پہ کام کرتے ہیں, ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا بھی آغاز کیا گیا ہے. اور یہ بہت ہی پازیٹیو میجر ہے جو کہ حکومت خیبر پختونخوا نے لی ہے. اور اس میں ایک اور بڑی اچھی چیز ہے کہ پشاور ہائی کورٹ بھی اس پورے معاملے کو ابھی تک سپورٹ کرتی نظر آ رہی ہے. اس سلسلے میں ایک بڑا اہم فیصلہ بھی دیا ہے. یہ سب آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ملک کے چپے چپے پہ بھرمار ہے جعلی ڈاکٹرز کی, غیر تربیت یافتہ میڈیکل پریکٹیشنرز کی, جعلی نرسز کی, جعلی پیرامیڈیکل سٹاف کی. اور یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. کروڑوں پاکستانیوں کی زندگی سے یہ جعلی میڈیکل پریکٹیشنرز کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ پاکستان میں ہر صوبے میں ہو رہا ہے, ہر شہر میں ہو رہا ہے. اور جتنا پسماندہ علاقہ ہے اتنا زیادہ یہ معاملہ سنگین ہے. مجموعی طور پہ پاکستان کی کسی حکومت نے, کسی صوبے کی حکومت نے اس حوالے سے کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں کی ہے. اور یہ ناسور کی طرح سے ہمارے ملک کے غریب لوگوں کی, بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کی صحت کو گھن کی طرح سے یہ معاملہ چاٹ رہا ہے. لیکن ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور خیبر پختونخوا میں کے پی کی حکومت نے ایک بڑا قابل تحسین قدم اٹھایا ہے کہ پورے صوبے میں اس قسم کے جتنے جعلی میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں, جو جعلی کلینکس ہیں, جو جعلی یا غیر تربیت یافتہ میڈیکل سٹاف کام کر رہا ہے, اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے. نجی جو کلینکس کھولی جاتی ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جائے. اس کے لیے ایک ہیلتھ کیئر کمیشن بھی بنایا صوبہ خیبر پختونخوا نے, اور اس نے کارروائی بھی کرنی شروع کی. اور اس کے نتیجے میں صوبہ خیبر پختونخوا میں باقاعدہ ایک کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے ان جعلی کلینکس کے حوالے سے. گو کہ ابھی یہ محدود عمل ہے, لیکن خیال یہ ہے کہ یہ آگے چل کے پھیلے گا. اس میں ایک اور بڑی اہم بات یہ ہوئی ہے کہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے عدالت عالیہ. خاص طور پر پشاور ہائی کورٹ نے اس معاملے میں بہت ہی اچھا ایک حالیہ دنوں میں فیصلہ بھی کیا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا میں عوام کی صحت کے لیے جو 65 عطائی ڈاکٹر جن کے کلینک غیر قانونی طور پر بند کر دیے تھے اور ان کو پھر کھولنے کے لیے وہ ہائی کورٹ میں پہنچے تھے, ان کو بند رکھنے کا حکم دیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کی جسٹس محترمہ مسرت ہلالی اور جسٹس اشتیاق ابراہیم پر مشتمل بینچ نے سبات اور مالاکنڈ کے 65 ہیلتھ ٹیکنیشینز کی درخواستوں کی سماعت کی, جس میں خیبر پختونخوا حکومت کے اس ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے ان کے کلینک کو سیل کرنے کو چیلنج کیا تھا. عدالت نے جب ان درخواست گزاروں سے کہا کہ آئیے آپ اپنی طبی قابلیت کی اسناد دیں, تو 23 پیرامیڈیکل سٹاف نے 2 سال کا ڈپلوما, 12 عطائی ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹ نے 1 سال کا ڈپلوما, جبکہ دیگر جعلی ڈاکٹروں نے مختلف نجی ہاسپٹلز کے تربیتی سرٹیفکیٹ پیش کیے. جس پر محترمہ جسٹس مسرت ہلالی نے اپنے تفصیلی فیصلے میں لکھا کہ آئین ہر شہری کو اہلیت کی بنیاد پر کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کا حق دیتا ہے, لیکن طبی عملے کو جعلی ڈاکٹر بن کر عوام کی جانوں سے کھیلنے نہیں دیا جا سکتا. کلینک چلانے کے لیے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن یا پی ایم ڈی سی کا رجسٹریشن یا لائسنس تو بہت دور کی بات ہے. یہ لوگ جو ہیں, جو یہ اپلیکنٹس تھے, یہ متعلقہ تعلیمی قابلیت کے بھی حامل نہیں ہے. پیرامیڈیکل سٹاف کسی مستند ڈاکٹر کی نگرانی میں طبی امور سر انجام دے سکتا ہے, لیکن لوگوں کی علاج معالجے اور ڈینٹسٹ کے ریلیٹڈ ایشوز کے لیے پرائیویٹ کلینک نہیں چلائے جا سکتے. یہ صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا. لیکن یہ بہت ہی قابل تحسین کام ہے جس پہ انیشیٹو لیا ہے کے پی کے کی گورنمنٹ نے. اس پر مزید بات کرتے ہیں, اس کی معلومات لیتے ہیں. ہمیں جوائن کریں جناب سردار اظہر جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں کے پی کے اس ہیلتھ کیئر کمیشن کے. بہت بہت شکریہ سردار اظہر صاحب. تھوڑا سا ہمیں بتائیے, بریف کیجئے کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے اور اس پہ اب تک کیا ایکشن لیا گیا ہے. السلام علیکم جی. کانسیپٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آنے کے بعد یہ کمیشن بنایا ہے اور اس میں پرائیویٹ اور پبلک دونوں سیکٹرز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہمیں اتھارٹی دی گئی ہے. اور یہ جس کا آپ نے انٹرو میں ذکر کیا ہے, اس میں کچھ لوگ آئے تھے ہمارے پاس ہیلتھ کیئر کمیشن میں اپنے آپ کو رجسٹر کرانے کے لیے. تو ہیلتھ کیئر کمیشن میں کیونکہ وہ کوالیفائڈ نہیں تھے اور ہیلتھ کیئر کمیشن اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ وہ جا کے پرائیویٹ لوگوں کا علاج کریں یا ان کی ڈینٹل سروسز ان کو دیں,
تو ہم نے ان کو ریفیوز کر دیا. تو سردار صاحب آپ کیا ہوگا اب آپ کر یہ رہے ہیں کہ اب آپ کے پی کے میں ہر پرائیویٹ کلینک کو, ہر پرائیویٹ میڈیکل پریکٹیشنر کو اس کے جو اس کا سیٹ اپ ہے اس کو رجسٹر کر رہے ہیں اپنے پاس؟ جی سر بالکل, ہم سب کو رجسٹر کر رہے ہیں. ہم نے اس میں ہم نے ایکچولی یہ نئی ٹیم نے ابھی جوائن کیا ہے, میں نے اور میری ٹیم نے, اباؤٹ 5 months ناؤ. ابھی ہم ان کے ایڈ بھی دے رہے ہیں, لوگوں کو اطلاع بھی کر رہے ہیں اور اویئرنیس دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم سرپرائز چیکس کر رہے ہیں, اور اس میں ہمیں پولیٹیکل گورنمنٹ کی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بہت سپورٹ ہے, اور ان کے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے. اینڈ وی آر تھینکفل کہ آنریبل پشاور ہائی کورٹ نے جو ہم نے ایک اصولی فیصلہ کیا تھا ان کو رجسٹر نہ کرنے کا, انہوں نے ہمیں فلی سپورٹ کیا ہے, اور یہ ہمارے لیے آئندہ پالیسی میکنگ کے لیے اور پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. اینڈ میں پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام پولیٹیکل سپورٹ کا, ایڈمنسٹریشن سپورٹ کا. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا, یہ تو ایک روایتی بات ہے, پلیز یہ بتائیے گا کہ اب کیا ہوگا جو رجسٹر نہیں کرا رہے اور پھر آپ لوگ سرپرائز چیکس کر رہے ہیں, اب آپ یہ جو کویکس ہیں اور جو اس طرح کے جعلی میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں ان کے اب آپ ان کلینکس کو بند کریں گے, اب آپ اس کو بند کرنے کا عمل شروع کریں گے؟ نہیں سر, ہم تو کر رہے ہیں. پچھلے 5 مہینے سے ہم نے تقریباً 500 سیلنگز کی ہیں. ان میں سے ہم نے جو پریکٹسنگ تھے لیکن ہمارے ساتھ رجسٹر نہیں تھے, اینڈ دے ور ایون آتھورائزڈ, ان کو بھی ہم نے سیل کیا ہے. لیکن ہم نے کسی بھی کلینک میں آتھورائزڈ اور کوالیفائڈ بندے کا ہونا ضروری ہے. پیرامیڈکس کے لیے یہ ہے کہ یہ صرف فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں, پیشنٹ کو سٹیبلائز کر سکتے ہیں اور کسی پروفیشنل کو ریفر کر سکتے ہیں. وہ خود پریکٹس نہیں کر سکتے, وہ پریکٹس صرف ڈاکٹر کی موجودگی میں ہی کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم ان کو ریگولرائز کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم ہیلتھ کیئر کمیشن قانون بنا رہا ہے جو اس کو ریسٹرکٹ کرے گا کہ یہ پیرامیڈیکلز ہیں, یہ جو ڈینٹل والے جو ٹیکنیشینز ہیں, یہ کیا کام کر سکتے ہیں اور کس حد تک یہ پیشنٹ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.